हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल द इंडियन गर्ल रिएक्ट में। मेरा नाम निधि शर्मा है। मेरा नाम भावना शर्मा है। मेरा नाम शीतल शर्मा है। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम लोग सीरीज कर रहे हैं जुल्कर नैन जी और अजूज मजूज पे। तो हमारे 3-4 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके थे। तो हमें कमेंट्स में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि आप जो है ना 8 एपिसोड 8 से स्टार्ट करो, क्योंकि उससे पहले कि वो मना हाँ कर रहे थे, कह रहे थे, उन्होंने हमें यही रिकमेंड किया है, तो हमने सोचा कि यही स्टार्ट करते हैं अब। हाँ, तो हमने आज डिसाइड करा है कि हम एपिसोड 8 ही करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इस एपिसोड में हमें क्या कुछ पता लगता है कि जुल्करनैन जी को किसके साथ कंपेयर किया जाता है, और जो अजूज मजूज थे उनका उनकी क्या स्टोरी है, हाँ पता चलेगी अब हमें। उनकी क्या स्टोरी है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करते रहना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब तक यानी पिछली 7 इकसात के दौरान हमने जो कुछ भी डिस्कस किया वो सब बहुत ज़रूरी था, ताकि आपका माइंड पहले से मौजूद तमाम इंफॉर्मेशन को निकाल कर बिल्कुल फ्रेश हो जाए और आपके जहन में उसकी जगह बन जाए कि जो आज इस सीरीज़ के दौरान पहली मर्तबा मैं आपको बताने वाला हूँ। आज की ये किस्त जुल्करनैन के तीसरे सफ़र के बारे में है, यानी वो सफ़र कि जिसके मुतालिक शायद सबसे ज़्यादा लोग क्यूरियस होते हैं कि आखिर वो हुआ कहाँ था। जुल्करनैन का तीसरा सफ़र कि जिसमें उन्होंने याजूज और माजूज को रोकने के लिए एक दीवार बनाई थी, और इस सफ़र का आगाज़ होता है सूरह कहफ की आयत नंबर 92 से कि वो यानी जुल्करनैन फिर से एक रास्ते पर हो लिया, यहाँ तक कि जब वो सद्दैन के दरमियान पहुँचा तो इन दोनों के परे उसने एक कौम को देखा कि जो बमुश्किल उसकी बात समझ पा रहे थे। अब यहाँ सबसे पहले तो आपको एक बहुत ही अहम लफ्ज़ का मानी जानने की ज़रूरत है, और वो लफ्ज़ है सद्दैन। इस लफ्ज़ सद से अमूमन पहाड़ मुराद लिया जाता है, और सद्दैन का मतलब समझा जाता है 2 पहाड़। ऐसा क्यों? शायद इसलिए क्योंकि जुल्करनैन एक सफ़र में थे और उनके सफ़र में आने वाली रुकावट को कोई पहाड़ी सिलसिला समझ लिया गया होगा। लेकिन हकीकत तो ये है कि सद का लफ्ज़ किसी भी रुकावट के लिए इस्तेमाल हो सकता है। मसलन एंशियंट इजिप्शियंस ने जब मिस्र से बाहर निकलकर अपनी फतूहात करना शुरू की तो वो लोग हर जंग जीतते आगे ही बढ़ते चले जा रहे थे, हत्ता कि सूडान पहुंचकर उन्हें रुकना पड़ा, क्योंकि उनके रास्ते में एक ऐसी रुकावट आ गई थी कि जिससे वो आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। लेकिन मज़े की बात यह है कि यही वो रुकावट थी कि जिसने बाद में रोमन्स को भी सूडान में रोक कर वहाँ से आगे नहीं जाने दिया, और ना ही ब्रिटिश एम्पायर इस रुकावट को क्रॉस करके आगे अफ्रीका में दाखिल हो सकी थी। यहाँ तक कि सूडान ने अरबी ज़ुबान में इस जगह का नाम ही सद रख दिया, एक बहुत बड़ा दलदली इलाका, एक रुकावट कि जिसे पार करके कोई आगे नहीं जा पा रहा था। सद्दैन जुल्करनैन के रास्ते में आने वाली कोई भी 2 रुकावटें हो सकती थीं, लेकिन वो एग्जैक्टली क्या रुकावटें थीं ये बात कुरान पाक ने नाम लेकर नहीं बताई। लेकिन इन रुकावटों के दरमियान जुल्करनैन ने किसी तीसरी कौम को देखा कि जो उनकी ज़ुबान बमुश्किल ही समझ पा रही थी। अब यहाँ एक कन्फ्यूजन हो सकती है कि अगर वो लोग जुल्करनैन की ज़ुबान नहीं जानते थे तो इन दोनों के दरमियान बातचीत कैसे शुरू हुई होगी। तो अरबी अल्फाज पर गौर करें, ला यकादून यफ़क़हून क़ौला, कि बमुश्किल वो लोग इसकी बात को समझ पा रहे थे, यानी समझ तो रहे थे बट विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, बहुत मुश्किल से। और इसी टूटी फूटी कम्युनिकेशन के ज़रिए वो जुल्करनैन को एक शिकायत करते हैं कि हम याजूज माजूज से बहुत तंग हैं, आप हमारे और उनके दरमियान कोई रुकावट बना दें तो आपको इसके बदले हम खराज भी दे देंगे। अब उनके इस जुमले से हमें कुछ बातें फ़ौरन पता चल जाती हैं। पहली बात कि ये तीसरी कौम बड़ी ही कोई लाचार और बेबस किस्म की कौम थी। दूसरी बात कि वो लोग न सिर्फ याजूज माजूज के सामने बेबस थे, बल्कि जुल्करनैन को देखकर भी उन्होंने फ़ौरन ये अंदाज़ा लगा लिया कि ये शख्स भी स्किल्स और टेक्नोलॉजी में हमसे कहीं बढ़कर है। इसीलिए तो उन्होंने फ़ौरन जुल्करनैन के सामने अपनी फरियाद रख दी कि आप ही हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। तीसरी बात कि उन लोगों में किसी किस्म का कोई कॉन्सेप्ट ऑफ मनी या कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिब्यूट एग्जिस्ट करता था। वो लोग पैसे के लेन देन या खराज के कॉन्सेप्ट से वाकिफ़ थे,
جیسے جہاں جہاں تاریخ میں بادشاہتیں رہی ہیں وہاں وہاں لوگ انہیں نذرانے اور خراج اور لگان اور ٹریبیوٹس دیتے چلے آئے ہیں۔ چوتھی بات کہ جب ان لوگوں کی فریاد کے جواب میں ذوالقرنین نے کہا کہ نہیں، جو میرے پاس ہے وہ تمہارے خراج سے بہت بہتر ہے، تم بس مین پاور سے میری مدد کر دو، تو یا تو ذوالقرنین اکیلے سفر کر رہے تھے یا پھر اگر ان کے ساتھ کوئی تھا بھی تو وہ زیادہ لوگ نہیں تھے۔ اسی لیے تو ذوالقرنین نے اس لاچار قوم کو کہا کہ مجھے تمہارے آدمیوں کی ضرورت پڑے گی۔ پانچویں بات کہ یاجوج ماجوج پیریوڈیکلی آنے والی مخلوق تھی، یعنی وہ لوگ ہر وقت اور ہر روز ہی آئے ہوئے نہیں ہوتے تھے۔ جب ذوالقرنین نے ان کے آنے والے راستے میں دیوار بنائی تو آبویسلی یاجوج اور ماجوج اس وقت وہاں نہیں تھے۔ اس پورے پیراگراف میں ہمارے لیے بہت ساری انفارمیشن چھپی ہوئی تھی اور میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلی دو باتوں پر غور کریں۔ ایسا کون سا جاندار ہے کہ جو سوائے اپنی اسپیشیز کے اور کسی کی زبان نہیں سمجھتا؟ کون ہے وہ کہ جو اپنے سے بڑوں کو ٹریبیوٹس اور خراج اور نذرانے دینے کا عادی ہو؟ کون ہے وہ کہ جو کانسیپٹ آف منی سے بھی واقف ہو اور جس پر ایک دن یاجوج اور ماجوج نے ریلیز بھی ہو جانا ہے؟ وہ قوم ہے انسان۔ ذوالقرنین کا تیسرا سفر وہ تھا کہ جس میں وہ کسی بلیک ہول یا کسی نیبیولا کے بجائے ہماری دنیا میں آئے تھے، اور ہم ان کی ایکسٹرا آرڈینری صلاحیتوں کو دیکھ کر فوراً انہیں ریکویسٹ کرنے لگے کہ یا ذوالقرنین ہمارے لیے بھی کچھ کریں۔ ذوالقرنین سے کسی کام کی درخواست کرنا وہ ایکٹ تھا کہ جو نہ پہلے سفر یعنی عین الحمیہ والوں نے کیا، حالانکہ ان کا سورج مر رہا تھا، وہ لوگ تباہی کے دہانے پر کھڑے ہوئے تھے، اور نہ ہی مطلع شمس والوں نے ایسی کوئی ریکویسٹ کی، حالانکہ ان کا سورج ان پر بدترین قسم کا ریڈیشن بمبارڈ کر رہا تھا، برسا رہا تھا۔ لیکن تیسرے سفر والوں یعنی انسان نے فوراً اپنی فطرت اور عادت سے مجبور ہو کر کہہ دیا کہ ہم سے پیسے لے لیں لیکن ہمارا کام کر دیں۔ انسان اپنا کام پیسے یا کوئی چیز دے کر کروانے کے عادی ہیں، لیکن ذوالقرنین کو ہمارے پیسوں یا ہمارے خراج کی ضرورت نہیں تھی، اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ جو میرے پاس ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے کہ جو تم مجھے آفر کر رہے ہو۔ ہمارا ذوالقرنین سے ریکویسٹ کرنا وہ بیسک ہیومن بیہیویئر تھا کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین کا تیسرا سفر وہ تھا کہ جس کے دوران وہ ہماری دنیا میں آئے تھے، ورنہ اس بیہیویئر کا اظہار اور اس طرح سے پینک تو وہ پچھلے دو لوگ بھی نہیں ہوئے تھے کہ جن میں ایک کا سورج مر رہا تھا اور دوسرے کا سورج ان پر لٹرلی آگ برسا رہا تھا۔ دیوار کی تعمیر پر آتے ہیں۔ 96 نمبر آیت سے دیوار کی تعمیر کا عمل شروع ہوتا ہے، اور ذوالقرنین ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرے پاس لوہے کی چادریں لے کر آؤ۔ اوکے، اب ایک سوال، آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ جب ذوالقرنین ہماری دنیا میں آئے تب ابھی آئرن ایج بھی شروع نہیں ہوئی تھی، یعنی لوہے کا استعمال ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا۔ اس پر آپ نے سوال کیا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر لوہے کا استعمال ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی بغیر کیلوں کے کیسے بنا لی ہوگی؟ اس پر میں نے بتایا بھی تھا کہ یہ کنفیوژن اس لیے ہوتی ہے جب ہم اس زمانے کی چیزوں کو آج کل کی چیزوں کے ساتھ کمپیئر کر کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید وہ بھی ایسی ہوتی ہوں گی، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو بھی شاید کچھ ویورز نے آج کل کے ماڈرن شپس کے ساتھ کمپیئر کر لیا تو وہ کنفیوزڈ ہو گئے۔ آپ نے کبھی قدیم یونانیوں یعنی اینشنٹ گریکس کے متعلق اسٹڈی کیا ہے کہ ان کے وقت میں کون سی ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی تھی؟ یہ تصویریں دیکھیں، یہ تصویر ایک یونانی جہاز کی ہے جسے ٹرائرین کہتے تھے۔ یہ جہاز صرف اور صرف لکڑی کے بنے ہوتے تھے، اور ان کے تختوں کے اندر لکڑی کی موٹی موٹی پنز جنہیں پیگز کہتے ہیں وہ ڈال کر تختوں کو آپس میں انٹرلاک کر دیا جاتا تھا، اور جب جہاز کی باڈی تیار ہو جاتی تھی تو اس کے باہر وہ لوگ تارکول کا لیپ کر دیتے تھے تاکہ کہیں سے بھی پانی اندر داخل نہ ہو جائے۔ اور اس لکڑی کے علاوہ استعمال ہونے والا تھوڑا بہت مٹیریل ہوا کرتا تھا رسیاں اور گھاس پھوس یعنی سٹراز۔ صرف یہ وہ تین چیزیں تھیں کہ جن سے 2-2.5 سال پہلے تک پورے جہاز بنا کرتے تھے، بغیر کیلوں یا میٹل کے۔ کسی کشتی کا بنائے جانا قدیم یونانی اس حوالے سے بہت مشہور تھے۔ دیکھیے، بہت سمپل سی بات ہے کہ لوہا شروع سے اس دنیا میں موجود تھا، بالکل ویسے ہی کہ جیسے ہمیشہ سے یورینیم بھی موجود تھا، لیکن لوہے کا انڈسٹریل لیول پر وہ استعمال کہ جسے آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایسا آج سے صرف 3200 سال پہلے شروع ہوا، بالکل ویسے ہی جیسے یورینیم کا استعمال ایز اے سورس آف انرجی آج سے صرف 82 سال پہلے شروع ہوا۔ لیکن ذوالقرنین ہم سے پہلے لوہے کے استعمال سے واقف تھے،
اور اسے استعمال کرنے کا حکم بھی انہوں نے دیا تھا کہ جاؤ اور لوہے کی موٹی موٹی شیٹس بناؤ اور انہیں میرے پاس لے کر آؤ۔ ذوالقرنین انہیں گائیڈ کر رہے تھے کہ ڈو دس اینڈ ڈو دیٹ۔ اینی ہاؤ، اب جب کہ آئرن شیٹس بن کر آ گئیں، ذوالقرنین انہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹرلاک کرتے ہیں، ایسے کہ وہ شیٹس ایک دیوار کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ انجینئرنگ کی زبان میں اس ڈیزائن کو گریوٹی وال کہتے ہیں۔ جب یہ دیوار کھڑی ہو جاتی ہے تو ذوالقرنین انہیں بتاتے ہیں کہ اب اس لوہے کو ہوا دو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کام پھونکوں سے تو ہو نہیں سکتا تھا، نیچرلی اس کے لیے ایک ایسی ڈیوائس چاہیے تھی کہ جسے اردو میں دھونکنی اور انگلش میں بیلوز کہتے ہیں، ایک ایسی ڈیوائس کہ جو گرم ہوا کا لمبا اور ایک تیز بلاسٹ پیدا کرتی ہے، اور جب اس دھونکنی کو ان آئرن شیٹس پر چلایا گیا تو اس کی تیز گرم ہوا سے آئرن شیٹس بھی گرم ہو گئیں۔ کچھ نوٹس کر رہے ہیں؟ ذوالقرنین نے ایک طرح کی ویلڈنگ کروا کر لوہے کی چادروں کو ایک دوسرے کے ساتھ سیل کر دیا تاکہ ان کے درمیان کوئی رخنا، کوئی گیپ، کوئی دراڑ باقی نہ رہے اور وہ ایک سنگل پیس دیوار بن جائے۔ اب غور سے سنیے گا۔ اس کے بعد ذوالقرنین سیمنٹنگ مٹیریل کے طور پر تانبے کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ، اور پھر پگھلے ہوئے تانبے کو وہ اس گرم لوہے کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ تانبا کیوں ڈالا؟ وجہ نمبر 1 کہ تانبا فلیکسیبل ہوتا ہے، زلزلے کی صورت میں دیوار گرنے سے بچ جاتی۔ وجہ نمبر 2، ہوا میں رہنے کے بعد تانبا کچھ عرصے بعد اپنا کلر چینج کر لیتا ہے، یہ سبز ہو جاتا ہے کیونکہ ہوا تانبے پر کیوپرس آکسائڈ کی ایک تہ جما دیتی ہے جسے پٹینہ کہتے ہیں، اور یہ تہ سبز رنگ کی ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی نیو یارک میں لگے اس مشہور مجسمے اسٹیچو آف لبرٹی کو دیکھا ہے؟ سبز رنگ کا ایک مجسمہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مجسمہ تانبے کا بنا ہوا ہے، اور اوریجنلی اس مجسمے کا کلر براؤن تھا، لیکن آہستہ آہستہ ہوا کی وجہ سے تانبے نے اپنا کلر چینج کر لیا اور آج اسٹیچو آف لبرٹی تقریباً سبز رنگ کی ہو چکی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر پٹینہ کی ایک تہ جم گئی ہے۔ اور اب آپ امیجن کریں ذوالقرنین کی پوری دیوار پر سبز پٹینہ کی ایک تہ جمی ہوئی ہو، تو اس دیوار نے بہت آسانی کے ساتھ گھنے جنگل اور سرسبز جھاڑیوں میں کیموفلاج ہو جانا تھا، بلینڈ ہو جانا تھا، چھپ جانا تھا۔ اب ایک بات اور، آپ کو پتہ ہے کہ ہم بچپن سے یہ سوچتے آئے ہیں کہ ذوالقرنین کی دیوار کسی عظیم الشان پہاڑ کے سائز کی ہوگی۔ ظاہر ہے یہ ایک انڈرسٹینڈیبل قسم کی بات ہے کہ ایک ایسی دیوار جسے نہ کوئی پھلانگ سکے اور نہ ہی اس میں شگاف ڈال سکے، تو ذہن میں ایک عظیم الجثہ قسم کی دیوار ہی آتی ہے کہ جس پر سے کوئی بھی نہیں پھلانگ سکتا، کوئی اس کے لیفٹ کوئی اس کے رائٹ سے نہیں آ سکتا۔ لیکن صرف 1 منٹ کے لیے اپنی انٹیلیجنس کا استعمال کریں، اپنی ذہانت کو پش کریں کہ کوئی ایک ایسی دیوار کہ جسے نہ تو کوئی پھلانگ سکے، نہ ہی اس کے لیفٹ سے آ سکے، نہ ہی اس کے رائٹ سے آ سکے، نہ اس کے اوپر سے اور نہ ہی اس کے نیچے سے، تو ضروری نہیں کہ وہ دیوار پہاڑوں کے سائز کی ہو، یہ کام ایک ایسی دیوار بھی کر سکتی ہے کہ جو کسی غار کے منہ پر بنی ہوئی ہو، ایک ایسی رکاوٹ کہ جس نے کسی غار کے منہ کو سیل کیا ہوا ہو، تب نہ کوئی اس کے اوپر سے آ سکے گا اور نہ ہی اس کے نیچے سے، نہ کوئی اس کے دائیں سے گزر سکے گا اور نہ ہی کوئی اس کے بائیں سے۔ اور اگر اس دیوار میں لگی آئرن شیٹس 5-6 فٹ موٹی بھی ہوئیں تو کوئی اس میں شگاف بھی نہیں ڈال سکے گا، اور اگر ان آئرن شیٹس پر تانبے کی کوٹنگ بھی ہوئی تو کچھ عرصے بعد ویسے ہی اس دیوار پر پٹینہ کی ایک تہ جمنے کی وجہ سے اس کا رنگ سبز ہو جانا تھا، ایک ایسا رنگ کہ جو نیچرلی اس غار کے منہ پر بنی اس دیوار کو گھنے جنگل میں بلینڈ کر دیتا، اس کے گرد اگا سرسبز جنگل اس دیوار کو کیموفلاج کر دیتا۔ ایک اور بات کہ اگر وہ غار کسی پہاڑ پر ہے تو یقیناً وہ بلندی پر ہے، تو جب وہ دیوار ٹوٹے گی تو اس کے ٹوٹنے پر یاجوج ماجوج کا بھاگتے دوڑتے بلندیوں سے نیچے اترنا بھی ایکسپلین ہو جاتا ہے۔ اٹ آل میکس سینس۔ ذوالقرنین نے وہ دیوار بنا کر کسی غار کے منہ کو بند کیا ہے، کسی کہف کے منہ کو بند کیا ہے، اور اسی لیے یہ واقعہ سورہ کہف میں ہے، جس میں موجود تقریباً ہر واقعی ایک غار کے متعلق ہے۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام و خضر کا وہ واقعہ کہ جس میں مچھلی پانی کے اندر ایک غار کی طرح کا راستہ بنا کر چلی جاتی ہے، اصحاب کہف کہ جو ایک غار میں جا کر سو جاتے ہیں۔ سورہ کہف
یعنی غار وہ سورہ ہے جس میں تقریباً سبھی واقعات غاروں کے متعلق ہیں. تو واٹ اف یاجوج ماجوج بھی اونچائی پر موجود کسی غار سے نکل کر نیچے آتے ہوں اور ذوالقرنین نے اس غار کے منہ کو دیوار بنا کر اس اوپننگ کو بند کر دیا ہو، اسے ایک ردمہ بنا کر بلاک کر دیا ہو، ایک ری انفورسڈ رکاوٹ کہ جسے نہ تو کوئی پھلانگ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کے دائیں بائیں یا اوپر نیچے سے آ سکتا ہے، اور جو تانبے کی کوٹنگ کی وجہ سے اب سبز ہو کر سرسبز جنگل میں ڈھک چکی ہے، بلینڈ ہو چکی ہے، چھپ چکی ہے اور آج تک ہمیں نظر نہیں آ سکی. آپ کو ایک اور بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں. جب ذوالقرنین یہ دیوار کھڑی کر رہے تھے تو 96 نمبر آیت کے مطابق انہوں نے اس دیوار کو صدفین تک برابر کر دیا. صدفین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سپیاں. اور بظاہر اس موقع پر اس لفظ کا استعمال تھوڑا سا آڈ لگتا ہے کہ بھلا دیوار کی سطح کو سپیوں کے برابر کر دینے کا کیا مطلب ہوا، لیکن یہ بات بالکل بھی عجیب نہیں ہے اگر آپ سپیوں کی شیپ سے واقف ہوں. سپیوں کی 12 شیپس ہوتی ہیں جن میں سے 6 شیپس بالکل ایک غار کے جیسی ہوتی ہیں: کانویولیٹ، فیوسی فارم، پائری فارم، کونیکل، ایب کونیکل اور بائی کونیکل. ان سپیوں کی شیپ دیکھ کر آپ صدفین کے لفظ کو فوراً سمجھ جائیں گے کہ ذوالقرنین نے اس غار کے منہ کو فرنٹ ٹو بیک، ٹپ ٹو ٹپ بند کیا تھا، موٹی موٹی شیٹ سے غار کو مکمل طور پر بلاک کر دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، حتیٰ کہ جب وہ چاہے گا تب یہ دیوار پاش پاش ہو جائے گی. ایک اور دلچسپ بات سنیے کہ یہاں لفظ دیوار کو گرا دینے کا نہیں ہے، یہاں لفظ دیوار کو توڑ دینے کا نہیں ہے، بلکہ یہاں لفظ ہے دکا، یعنی پاش پاش ہو جانا، ریزہ ریزہ ہو جانا. یہی لفظ الاعراف کی 143 نمبر آیت میں آیا ہے: فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا، یعنی جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی تو اسے پاش پاش کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا. اب ایک منٹ کے لیے سوچئے کہ لوہے کی دیوار ریزہ ریزہ کب ہوتی ہے؟ جب وہ ڈیٹیریوریٹ ہو جاتی ہے. اور لوہا کیسے ڈیٹیریوریٹ ہوتا ہے؟ جب اس پر آئرن آکسائڈ کی تہیں چڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی عام الفاظ میں جب اس پر زنگ کی تہیں چڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. اور زنگ پرمیبل ہوتا ہے، یعنی ایک مرتبہ یہ جس سطح کو لگ جائے اس پر پھیلنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے نیچے موجود لوہے کو اس پوائنٹ تک کمزور کر دیتا ہے کہ ایک وقت پر آ کر وہ لوہا پاش پاش یا پھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. غور سے سنن ابن ماجہ کی حدیث سنیں کہ یاجوج اور ماجوج ہر روز اپنی دیوار میں کھدائی کی کوشش کر رہے ہیں. اب ذرا سوچیں کہ ہر طرف سے بند ایک دیوار میں بغیر کسی پاور ٹول کے شگاف ڈالنے کی کوشش کیسے کی جا سکتی ہے؟ کعب بن احبار سے پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اپنی دیوار کو چاٹ رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ پتلی سے پتلی ہوتی چلی جاتی ہے. دوبارہ حدیث کی طرف آئیں. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ قریب ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو سورج کی روشنی دکھائی دینے لگے، لیکن تب ان کا بڑا کہتا ہے کہ اب لوٹ چلو، باقی کل کھو دیں گے. لیکن جب اگلے دن وہ لوگ واپس آتے ہیں تو دیوار بالکل پہلے جیسی ہو چکی ہوئی ہوتی ہے. آپ نے کچھ آبزرو کیا کہ قریب ہوتا ہے کہ یاجوج و ماجوج کو سورج کی روشنی دکھائی دینے لگے، یعنی جہاں وہ لوگ ہیں وہاں اندھیرا ہے. ایک غار کا اندرونی حصہ ہے، ایک غار کا انٹیریئر ہے، اور وہ ہر وقت اس دیوار کو چاٹ رہے ہیں، اسی اپنی زبان سے کھرچ رہے ہیں، جیسے آپ زنگ کی موٹی تہوں کو کسی ریگ مار سے کھرچ کھرچ کر اسے اتار رہے ہوتے ہیں. وہ سارا دن اسے چاٹتے ہیں، اسے کھرچتے ہیں، لیکن جب اگلے دن واپس آتے ہیں تو زنگ کی تہیں ایک بار پھر سے اسی طرح سے بڑھی ہوئی ہوتی ہیں. لیکن ایک سوال کہ زنگ اتنی جلدی جلدی تو نہیں چڑھتا. زنگ چڑھنے کا ریٹ جاننے کے لیے ہمیں 4 چیزوں کا ڈیٹا چاہیے ہوگا. مثلاً اس دیوار میں استعمال ہوئے لوہے کی ڈینسٹی اور اس کا سرفیس ایریا وغیرہ، جو کہ آبویسلی ہمارے پاس نہیں ہے، اور اگر ہوتا بھی تو اتنا تو ہم جانتے ہی ہیں کہ زنگ کی تہیں راتوں رات اتنی جلدی جلدی نہیں چڑھتی، انلیس غار کی ہوا کے اندر بے پناہ نمی اور بے انتہا نمک ہو، تب اس دیوار کے لوہے پر زنگ چڑھنے کی رفتار کئی گنا زیادہ تیز ہو جائے گی اور راتوں رات زنگ کی کئی کئی تہیں چڑھ جائیں گی. اور غاریں ایسی ہی ہوتی ہیں، بدترین حد تک نم جگہیں، کیونکہ ان میں زمین کے اندر کی ساری ہیٹ ٹریپ ہوئی بھی ہوتی ہے. میکسیکو کی نائکا کرسٹل کیو جہاں اس قدر نمی ہوتی ہے کہ آج تک 13 منٹ سے زیادہ ادھر کوئی رک ہی نہیں سکا. ایک اور سوال کہ اگر یاجوج ماجوج اتنی ڈٹرمنیشن کے ساتھ اس دیوار کو کھود رہے ہیں،
ایسے کہ سارا دن وہ اسے چاٹتے رہتے ہیں اور قریب ہوتا ہے کہ سورج انہیں نظر آ جائے، تو پھر اتنا قریب پہنچ کر وہ اسے چھوڑ کیوں دیتے ہیں؟ بلکہ ایسے میں تو انہیں چاٹنے یا کھودنے کی سپیڈ ڈبل کر دینی چاہیے کہ بس اب تو ہم قریب ہی ہیں، تو پھر اچانک وہ دیوار کو چھوڑ کر چلے کیوں جاتے ہیں؟ تو اس کی وجہ ہے غار کے اندر موجود شدید قسم کی ہیومیڈیٹی اور نمکیات۔ بدترین قسم کی نمی انہیں تھکا دیتی ہے، حتیٰ کہ ان سے مزید کھدائی کر پانا ممکن ہی نہیں رہتا۔ ہوا میں موجود نمی جانداروں پر ڈائریکٹ اثر کرتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جانداروں کے جسم پسینے کے ذریعے اپنے باڈی ٹمپریچر کو ریگولیٹ کرتے ہیں، اسے کنٹرول کرتے ہیں۔ ہمارے جسم کی گرمی ہمارے پسینے کے ذریعے باہر نکلتی ہے، اور پسینہ خشک ہونے پر ہمارا جسم ہیٹ ریلیز کر دیتا ہے۔ لیکن اگر ہوا میں شدید نمی ہو تو پسینہ خشک نہیں ہو پاتا، جسم کی گرمی اس کے اندر ہی ٹریپ رہتی ہے، جسم کے اندرونی اعضاء کو خون کی سپلائی کم ہو جاتی ہے اور نتیجہ بدترین تھکاوٹ۔ یہی بات یاجوج و ماجوج کے ساتھ ہو رہی ہے کہ وہ اتنے قریب پہنچ کر بھی مزید کھود نہیں پاتے اور بالآخر تھک ہار کر واپس چلے جاتے ہیں غار کی گہرائیوں میں کہ جو کئی کئی کلومیٹرز تک زمین کے نیچے جا رہی ہے۔ لیکن میرے پاس کیا ثبوت ہے کہ یاجوج ماجوج بھی اسی گوشت پوست سے بنے جاندار ہیں کہ جس سے ہم بنے ہیں؟ تو فکر مت کریں، آگے چل کر میں یاجوج اور ماجوج کی اناٹومی پر بھی بات کروں گا۔ لیکن ایک سوال اور کہ اگر یاجوج و ماجوج غار کی گہرائیوں میں چلے جاتے ہیں تو بعض روایات کے مطابق ان کی آبادی کروڑوں یا اربوں میں ہونی چاہیے، تو پھر وہ غاروں یا پھر کسی کیو سسٹم میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ غور کریں کہ سورہ کہف کے مطابق یاجوج ماجوج جب دوڑتے چلے آئیں گے تو وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہوں گے۔ اس سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گڈ مڈ ہو کر رہنا مائنڈ نہیں کرتے، وہ ہماری طرح نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کریمپ ہو کر رہتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کریمپ ہو کر رہ رہے ہوں؟ اگر آپ انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کریمپ کر کے آباد کر دیں تو کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کے 8 ارب انسانوں کو اگر کریمپ کر کے رکھا جائے تو انہیں کتنا بڑا ایریا چاہیے ہوگا؟ بلوچستان سے صرف تھوڑے سے بڑے ایریا میں آپ پوری دنیا کے لوگوں کو کریمپ کر کے فٹ کر سکتے ہیں۔ تو کیا یہ ناممکن ہے کہ ہماری اتنی بڑی زمین کے اندر بنے سینکڑوں کلومیٹر لمبے غاروں کے سسٹمز میں یاجوج و ماجوج کی آبادی پوری نہ آ سکے؟ خیر، اس پر میں دوبارہ بھی واپس آؤں گا، لیکن سارا دن دیوار چاٹنے کے بعد ایگزاسٹ ہو کر وہ لوگ اپنی غار کی گہرائیوں میں واپس چلے جاتے ہیں اور راتوں رات ایک مرتبہ پھر سے زنگ کی تہیں جم کر دیوار کو پھر سے موٹا کر دیتی ہیں، ایک ایسی دیوار کہ جو اپنے اوپر تانبے کی کوٹنگ کی وجہ سے سبز ہو کر ہماری دنیا کے کسی گھنے جنگل میں چھپی ہو سکتی ہے، اور جو آج تک کیموفلاج ہوئی ہوئی ہے اور جسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا سوائے ایک صحابی کے۔ جی، ایک صحابی ہیں کہ جنہوں نے وہ دیوار دیکھی، اور یہ روایت تفسیر ابن جریر میں ہے۔ اس روایت پر صرف اور صرف ایک آبجیکشن ہے کہ یہ روایت مرسل ہے، یعنی راوی نے اس صحابی کا نام نہیں بتایا جس سے انہوں نے یہ بات سنی تھی۔ بہرحال وہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں نے ذوالقرنین کی دیوار دیکھی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کنفرم کیا کہ اچھا وہ دیوار کیسی تھی؟ تو اس نے بتایا کہ جیسے کوئی دھاری دار سی چادر ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، وہی ذوالقرنین کی دیوار ہے۔ اس صحابی نے ذوالقرنین کی دیوار کو واقعی دیکھا یا نہیں ہم نہیں جانتے، لیکن قرآن و حدیث کے ذریعے یہ بات ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج نے نکلنا تو آخر اسی دنیا میں ہی ہے، لہٰذا ان کے نکلنے کی ایک اوپننگ یقیناً اسی دنیا میں کہیں موجود ہے، اب چاہے اسے کسی نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو۔ اور اس پورے واقعے کو بہت زیادہ گہرائی سے اسٹڈی کرنے کے بعد لاجیکل نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ذوالقرنین نے کسی غار کے منہ پر دیوار بنا کر اس کے دہانے کو بند کیا تھا، اس غار کو بند کیا تھا، اور صدیوں سے موجود یہ دیوار غار کے اندر یاجوج اور ماجوج کو قید کیے ہوئے ہے، جہاں سے آج تک وہ باہر نہیں نکل سکے۔ اور جب ذوالقرنین نے یہ دیوار بنائی تھی تو انہوں نے اسی وقت اس کی زنگ والی واحد کمزوری کو سینس کر لیا تھا، اور اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ جب میرے رب کا حکم آئے گا یہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ اور اب میں آپ کو شاید سب سے زیادہ مزے کی ایک بات بتاتا ہوں، جسے سن کر بلکہ جسے دیکھ کر آپ شاید حیران رہ جائیں گے۔ اس وقت آکسفورڈ یونیورسٹی کی بورڈو لین لائبریری میں 15ویں صدی کا ایک مینیوسکرپٹ رکھا ہوا ہے،
جس کا شیلف مارک نمبر ہے بورڈرلینڈ لائبریری MS نمبر 133۔ یہ کتاب 3 زبانوں میں لکھی ہوئی ہے، لیٹن، ترکش اور عربک، اور اس کتاب کا نام ہے کتاب البلحان، یعنی حیرانیوں کی کتاب۔ اس کتاب کے 176 صفحے ہیں، جن میں کل ملا کر 83 ایگزیبٹس بنی ہوئی ہیں۔ اس مینیوسکرپٹ کے صفحہ نمبر 81 پر بنی اس ایگزیبٹ کو دیکھیں، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ یاجوج اور ماجوج کی دیوار کی ایک ڈسکرپشن ہے، لیکن غور سے دیکھیں کہ کتاب البلحان کس بات کو کنفرم کر رہی ہے۔ اس ایگزیبٹ کے اپ اینڈ ڈاؤن کو دیکھیے تو اچانک آپ کو نظر آنے لگ جائے گا کہ یاجوج اور ماجوج ڈیفینیٹلی زمین کے نیچے کہیں آباد ہیں، اور جن کے باہر نکلنے کی اوپننگ کو واضح طور پر بند کیا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج کی یہ قسط بہت زیادہ انفارمیشن کے ساتھ لوڈڈ تھی، اور اسی لیے میں نے اسے ایک شارٹ ایپیسوڈ رکھا تاکہ آپ اسے آسانی سے ابزارب کر سکیں۔ بے شک اسے 2 مرتبہ دیکھیں، لیکن یہ تمام باتیں ایک ساتھ بتانا بہت ضروری تھا، کیونکہ یہ دیوار ہی وہ اکلوتا بیریئر ہے کہ جو یاجوج و ماجوج اور ہمارے درمیان ایک واحد رکاوٹ ہے۔ اس دیوار کو اس کے پورے گرینڈیور کے ساتھ سمجھنا بے حد ضروری تھا، کیونکہ اب جب کہ ہمیں اس دیوار کی سمجھ آ گئی ہے، تب ہم اسے کراس کرنے کے قابل ہو گئے ہیں، اور اسے کراس کر کے اب میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر جانے والا ہوں ایک بالکل ہی نئی دنیا میں، یاجوج اور ماجوج کی دنیا میں۔ اللہ حافظ۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کافی زیادہ انفارمیشن دینے والی تھی۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ جب ذوالقرنین جی اس قوم کے پاس پہنچے جن کو اجوج مجوج پریشان کرتے تھے، تو obvious سی بات ہے، ایز اے ہیومن بینگ انہوں نے بولا کہ آپ ہم سے پیسے لے لو اور ہمارا پلیز یہ کام کر دو کہ اس سے ہمیں بچا لو۔ تو یہاں سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ مطلب ہم ہیومن جو ہے، ہمارا نیچر ایسا بن چکا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ سارے لوگ ہی ایسے ہیں کہ پیسے دے کے یا کوئی چیز دے کے ہی ہم کام کرا سکتے ہیں۔ انسانیت یا پھر سچائی کی تھوڑی کم ویلیو رکھتے ہیں ہم لوگ۔ اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ جو ذوالقرنین جی انہوں نے کس طرح سے کیسے سٹارٹ کرا دیوار بنانی۔ اور پہلے تو ہم بھی یہی سوچ رہے تھے نا کہ دیوار ایسے بہت بڑی دیوار جیسے ہوتی ہے گھروں کی یا کوئی وال ہوئے گی، بٹ نہیں، اس میں کانسیپٹ کلیئر کیا گیا ہے کہ جو وہ دیوار ہے وہ کسی جیسے سرنگ کہتے ہیں نا، مطلب سرنگ کا منہ ہے، اس کے نیچے اجوز اور مجوز رہتے تھے، تو اس سرفیس کو جہاں سے وہ انٹری کرتے تھے اس کو کور کرا ہے اور اس کو دیوار بولا گیا، اور اس دیوار کو کس طرح سے بنایا گیا ہے کہ وہ ابھی تک سرکشت ہے، اور اس پہ نہ ہی کوئی زنگ لگا ہے اور نہ ہی مطلب ٹیکنالوجی دیکھ لو کہ اس ٹائم کی ٹیکنالوجی کتنی انہوں نے کتنے دماغ سے لگایا کہ اس کو کیسے کیا جائے کیسے نہ کیا جائے۔ اور اس میں انہوں نے ایک چھوٹا سا قصہ اور بھی بتایا تھا کہ لوگ کمنٹس میں بول رہے تھے کہ جب لوہے کا آوشکاری اس صدی میں ہوا ہے تو کیسے انہوں نے دیوار بنا دی۔ تو انہوں نے بتایا کہ جو ہمارے پہلے کے لوگ تھے، پہلے کے جو پیغمبرز تھے یا اور بھی جو مہان ویکتی ہوئے ہیں، انہوں نے کس طرح سے مطلب وہ کس طرح سے ٹیکنالوجی کو یوز کرتے تھے۔ وہ لکڑیوں کی بوٹ بناتے تھے جس میں کوئی بھی مطلب ایسے کیا بولتا ہے اس کو جوائنٹ نہیں ہوتا تھا، اور اگر جوائنٹ ہوتا تھا تو اس کا طریقہ ہی الگ ہوتا تھا کہ بنا کسی پیچ کے یا کیل کے اس جوائنٹ کو کور کیا جائے۔ میں بہت ہی کچھ بتایا گیا دیوار کے بارے میں، ذوالقرنین جی کے بارے میں اور ٹیکنالوجی کے بارے میں۔ تو مین میرے کو لگا کہ مطلب بہت ہی اچھی بات بتائی ہے کہ ہم لوگ آج بھی اتنا آگے پہنچنے کے بعد بھی بہت پیچھے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ ویڈیو بہت اچھی تھی، کافی باتیں اس میں سمجھنے والی تھی جو ندھی نے بتائی ہیں کہ بھائی جو بھی باتیں بتائی ہیں بہت سمجھدار باتیں بتائی ہیں۔ اس نے بھی سننے کے بعد سمجھایا، مجھے تو خیر تھوڑا کم سمجھ آ رہا تھا، مگر ندھی کے سمجھانے سے تھوڑی سمجھ آ گئی۔ بہت اچھی ویڈیو تھی۔ تو دیکھتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ ہمیں بتائیں گے کہ اجوج مجوج کیسے، ہاں کہ ان کی کیا دنیا، یہ تو ادھر کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ انہوں نے کس طرح سے اس سے پریشان تھے، دیوار بنائی۔ اب وہ کیسے دکھتے ہیں یا وہ کیوں ان پہ ظلم کرتے ہیں یا وہ کہاں رہتے ہیں، یہ ہمیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں پتہ چلے گا۔ تو تب تک کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور ویڈیوز کو لائک شیئر کمنٹ کرتے رہنا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تھینک یو سو مچ۔